स्कूल की छुट्टी को 1 घंटा गुजर चुका था, मगर रफ़ीक की बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। रफ़ीक दीवानों की तरह बेटी की तलाश में हाथ पांव मार रहा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ हमदर्दी दिखा रहे थे, कुछ शक का इजहार कर रहे थे कि शायद लड़की खुद ही किसी के साथ भाग गई है। रफ़ीक ने स्कूल का ताला खुलवाया, पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। लाइब्रेरी का मंजर देखकर रफ़ीक की चीखें बुलंद हो गईं। वो वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि वहाँ उसकी बेटी तो मौजूद थी, मगर रफ़ीक की ज़िंदगी एक इंतहाई पुरसकून और मोहब्बत भरे दायरे में घूमती थी, जिसका मरकज़ उसकी इकलौती और बेहद लाडली बेटी महानूर थी। महानूर की उम्र अभी बमुश्किल 8 साल ही थी, लेकिन वो अपने बाप के लिए इस पूरी कायनात की सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत नेमत थी। रफ़ीक और उसकी बीवी कलसूम ने शादी के कई साल बाद बेशुमार दुआओं और मन्नतों के नतीजे में ये रहमत इस बेटी की शक्ल में देखी थी। इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी की तमाम तर खुशियाँ, तमाम तर उम्मीदें और जीने का हर मकसद सिर्फ़ और सिर्फ महानूर के वजूद से वाबस्ता था। रफ़ीक एक आम सा सरकारी मुलाज़म था, लेकिन उसने अपनी बेटी को शहर के एक इंतहाई महंगे और अच्छे स्कूल में दाखिल करवा रखा था, ताकि उसकी बेटी आला तालीम हासिल करके एक बहुत बड़ी और बाइज़्ज़त इंसान बन सके। रफ़ीक की सुबह का आगाज़ महानूर की मुस्कुराहट से होता था। वो ख़ुद उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाता, उसके छोटे छोटे बालों में कंघी करता, उसका स्कूल का बस्ता अपने कंधे पर उठाता और उसे अपनी सवारी पर बिठाकर स्कूल तक छोड़ने जाता। और छुट्टी के वक्त वो हमेशा वक्त से पहले ही स्कूल के इस बड़े और भारी लोहे के दरवाजे के बाहर खड़ा होता, अपनी बेटी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता था। आज की सुबह भी पिछले कई सालों की तरह एक इंतहाई आम और पुरसुकून सुबह थी। सूरज की किरणें अपने पूरी चमक के साथ ज़मीन पर बिखर रही थी और मौसम में एक खुशगवार सी खुनकी मौजूद थी। रफ़ीक ने हस्बे मामूल अपनी बेटी को इसके खूबसूरत और साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में तैयार किया। महानूर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपने बाप को बताया था कि आज उसकी क्लास में ड्राइंग का मुकाबला है और उसने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई। उसे खुद पर पूरा यकीन था कि उसे इनाम मिलेगा। रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका माथा चूमा, उसे दुआएं देते हुए अपनी सवारी पर बिठाया। रास्ते भर बाप बेटी आपस में बातें करते रहे। महानूर अपने स्कूल के किस्से सुनाती रही और रफ़ीक इंतहाई मोहब्बत और तवज्जो से उसकी हर बात सुनता रहा। जब वो स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ बच्चों और वालिदैन का बहुत बड़ा हजूम था। रफ़ीक ने महानूर का बस्ता उसके छोटे से कंधे पर लटकाया, उसके गाल पर एक प्यार भरा बोसा दिया और उसे स्कूल के अंदर जाने का इशारा किया। स्कूल के दरवाजे पर वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जो हर रोज़ बच्चों को अंदर जाने में मदद देता था और स्कूल के तमाम दरवाज़ों और रास्तों की निगरानी करता था। रफ़ीक ने सिक्योरिटी गार्ड को सलाम किया और महानूर को अंदर जाते हुए इस वक्त तक देखता रहा, जब तक वो अंदर की राहदारी में मुड़कर उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। इस वक्त रफ़ीक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये उसकी अपनी बेटी के साथ आखिरी मुस्कुराहट और आखिरी मुलाकात है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी एक ऐसे हौलनाक और तारीक तूफ़ान की जद में आने वाली है, जिसका तस्वुर करके ही लोग कांप उठते हैं। रफ़ीक अपने दफ्तर चला गया, लेकिन उसका दिल सारा दिन अपनी बेटी के ख्यालों में ही मगन रहा। वो बार बार घड़ी देखता और इस वक्त का इंतज़ार करता जब वो वापस जाकर अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आएगा। दिन का वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजरता गया और बिलाखिर दोपहर के 1 बज गए, जो कि स्कूल की छुट्टी का वक्त था। रफ़ीक ने अपना काम ख़त्म किया और मामूल से कुछ जल्दी ही स्कूल के बाहर आकर खड़ा हो गया। स्कूल के बाहर दीगर वालिदैन और सवारियों का एक बहुत बड़ा हजूम मौजूद था, जो अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए थे। कुछ ही देर में स्कूल की वो तेज़ और जानी पहचानी घंटी बजी, जिसकी आवाज़ सुनकर रफ़ीक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसकी आंखें स्कूल के इस बड़े से दरवाजे पर जम गईं, जहां से अब बच्चों का एक रेला बाहर आने वाला था। स्कूल का वो भारी दरवाज़ा खुला और बच्चों ने इंतहाई शोर शराबे और खुशी के साथ बाहर निकलना शुरू कर दिया। रफ़ीक इंतहाई बेताबी
اور محبت بھری نگاہوں سے اس ہجوم میں اپنی ماہنور کا وہ معصوم اور چمکتا ہوا چہرہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہر گزرنے والے بچے کو دیکھتا اور اسے لگتا کہ شاید اگلی بچی اس کی بیٹی ہوگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بچوں کا وہ بڑا ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ والدین اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور اسکول کے باہر کا وہ شور اور وہ رش اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ 10 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے اور پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن رفیق کی بیٹی ماہنور ابھی تک اس دروازے سے باہر نہیں آئی تھی۔ رفیق کے دل میں عجیب سی بے چینی اور ایک ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید ماہنور اپنی کسی استانی کے پاس رک گئی ہوگی یا اسے اپنا بستہ سمیٹنے میں کچھ دیر لگ گئی ہوگی۔ وہ دروازے کے بالکل قریب گیا اور اس نے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن راہداری مکمل طور پر سنسان اور خالی پڑی تھی۔ رفیق کی وہ گھبراہٹ اب ایک شدید خوف کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ اس نے دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا جو اب دروازہ بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ رفیق نے انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ بھائی جان، میری بیٹی ماہنور جس نے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی، کیا آپ نے اسے باہر آتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی؟ سیکیورٹی گارڈ نے ایک لمحے کے لیے رفیق کی طرف دیکھا اور انتہائی لاپرواہی اور سرد مہری سے جواب دیا کہ صاحب جی، سینکڑوں بچے باہر نکلے ہیں، میں نے کس کس کو یاد رکھنا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے۔ شاید وہ اندر ہی کہیں کھیل رہی ہوگی یا کسی دوسری طرف نکل گئی ہوگی۔ سیکیورٹی گارڈ کا یہ جواب سن کر رفیق کا دل ایک دم سے دھک کر کے رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میری بیٹی کبھی میرے بغیر اسکول سے باہر نہیں نکلتی اور نہ ہی وہ اکیلی کہیں جا سکتی ہے۔ مجھے اندر جانے دو، میں خود اسے تلاش کروں گا۔ سیکیورٹی گارڈ نے رفیق کو اندر جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ اندر جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور تمام اساتذہ بھی جا چکے ہیں، لیکن رفیق کا وہ باپ والا دل اب کسی اصول یا کسی پابندی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو ایک طرف دھکیلا اور انتہائی دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ اسکول کا وہ وسیع و عریض صحن جو کچھ دیر پہلے بچوں کے شور شرابے اور ہنسی سے گونج رہا تھا، وہ اب انتہائی پراسرار اور خوفناک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رفیق نے بھاگتے ہوئے ماہنور کی کلاس کے کمرے کا رخ کیا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کمرے تک پہنچا۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھکے سے کھولا، لیکن کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ کرسیاں اور میزیں اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن وہاں کوئی بچہ، کوئی انسان نہیں تھا۔ رفیق نے زور زور سے ماہنور کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اس کی وہ چیختی ہوئی اور درد بھری آوازیں اس خالی اسکول کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی، لیکن اسے کسی طرح سے کوئی جواب نہیں ملا۔ رفیق نے اسکول کے تمام واش روم دیکھے، پانی پینے کی جگہ کو چیک کیا اور اسکول کے پچھلے حصے میں موجود کھیل کے میدان کا بھی کونا کونا چھان مارا، لیکن اس کی بیٹی کا کوئی نام و نشان یا اس کا کوئی سراغ کہیں موجود نہیں تھا۔ اسکول کی چھٹی کو پورا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور رفیق کی حالت ایک ایسے پاگل اور مجنون انسان کی طرح ہو چکی تھی جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، اس کی آنکھیں خوف اور آنسوؤں سے سرخ ہو چکی تھی اور وہ مسلسل اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹ رہا تھا۔ وہ دوبارہ بھاگتا ہوا اسکول کے صدر دروازے پر آیا اور اس نے سیکیورٹی گارڈ کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے اس پر چلایا کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ تم یہاں دروازے پر کھڑے تھے، کوئی تو اسے لے کر گیا ہوگا یا وہ کہیں تو گئی ہوگی۔ سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی سختی صرف اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے کسی بچی کو اکیلے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جا کر اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات کریں، وہ ابھی اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ رفیق دوڑتا ہوا اور گرتا پڑتا وجود لے کر ہیڈ ماسٹر کے دفتر کی طرف بھاگا
اور اس نے بغیر اجازت لیے ہیڈ ماسٹر کے دفتر کا دروازہ کھول دیا۔ ہیڈ ماسٹر اپنی کرسی پر بیٹھے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ رفیق کی یہ خستہ اور خوفناک حالت دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ رفیق نے ہیڈ ماسٹر کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو تلاش کریں، میری ماہنور غائب ہو گئی ہے۔ وہ اسکول کے اندر آئی تھی، لیکن اب وہ نہ تو اپنی کلاس میں موجود ہے اور نہ ہی کہیں اور نظر آ رہی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے رفیق کو دلاسا دینے کی بہت کوشش کی اور فوراً ماہنور کی ٹیچر کو فون ملایا جو اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ ٹیچر نے فون پر بتایا کہ ماہنور تو جیسے ہی گھنٹی بجی اسی وقت اپنا بستہ لے کر نکل گئی تھی۔ ٹیچر کا یہ جواب سن کر رفیق کے پیروں تلے وہ بچی کھچی زمین بھی کھسک گئی۔ اگر ماہنور کمرے سے باہر نکل آئی تھی تو وہ دروازے تک کیوں نہیں پہنچی اور وہ اس اسکول کے اندر کہاں غائب ہو گئی؟ یہ ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز سوال تھا جس نے رفیق کے دماغ کی تمام رگوں کو سن کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے فوراً پولیس کو فون کیا اور انہوں نے اس تمام واقعے کی اطلاع دی۔ رفیق نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیوی کلثوم کو فون کیا اور جب اس نے روتے ہوئے کلثوم کو یہ بتایا کہ ماہنور غائب ہو گئی ہے تو دوسری طرف سے کلثوم کی ایک ایسی دل خراش اور فلک شگاف چیخ سنائی دی جس نے رفیق کا دل کو چیر کر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں کلثوم اپنے محلے کے کچھ لوگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ روتی پیٹتی اور دہاڑے مارتی ہوئی اسکول پہنچ گئی۔ اسکول کے باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی افراتفری اور خوف کا عالم تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور ان کی وہ زہریلی اور بے بنیاد باتیں رفیق کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ کچھ لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی دشمن اسے اغوا کر کے لے گیا ہوگا تاکہ رفیق سے کوئی بدلہ لے سکے۔ کچھ لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ آج کل بچوں کو اٹھانے والے گروہ بہت سرگرم ہیں اور یقیناً کسی نے بچی کو لالچ دے کر اسکول کے پچھلے دروازے سے نکال لیا ہوگا۔ لیکن ان سب میں کچھ ایسے سنگ دل اور بے حس لوگ بھی موجود تھے جو اپنی کم ظرفی اور اپنی بدگمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی شرمناک شک کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید لڑکی خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا اس کا کوئی اپنا چکر ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو رفیق اور اس کی بیوی کے دلوں پر خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ حالانکہ ماہنور ابھی صرف ایک معصوم سی بچی تھی۔ کلثوم تو صدمے اور رونے کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو چکی تھی اور عورتیں اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لا رہی تھی۔ رفیق دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اس ہجوم میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ ہر شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا تھا کہ کوئی اس کی بیٹی کو ڈھونڈ دے۔ پولیس کی کئی گاڑیاں اپنے مخصوص اور تیز سائرن بجاتی ہوئی اسکول کے باہر پہنچ گئی اور پولیس اہلکاروں نے فوراً پورے اسکول کو اپنے سخت گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کے افسر نے رفیق سے تمام معلومات لی اور تفتیش کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ افسر نے ہیڈ ماسٹر کو حکم دیا کہ اسکول کے ایک ایک کمرے، ایک ایک باتھ روم، ہر اس جگہ کا تالا کھول کر چیک کیا جائے گا جو بند پڑے ہیں۔ رفیق کا دل ایک عجیب سی اور انتہائی خوفناک دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا اور اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اسکول کے تمام اساتذہ اور عملے کو واپس بلا لیا گیا اور پولیس کی بھاری نفری نے اسکول کے چپے چپے کی تلاشی لینا شروع کر دی اور وہ کمرے جنہیں تالے لگ چکے تھے انہیں توڑا جا رہا تھا اور ہر الماری، ہر اسٹور روم اور اسکول کی چھتوں تک کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی تھی۔ رفیق بھی ان اہلکاروں کے ساتھ پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا اور ہر کھلنے والے دروازے کے پیچھے اپنی بیٹی کی زندہ سلامت صورت دیکھنے کی آس لگائے ہوئے تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور اسکول کے تمام کمرے اور تمام جگہیں خالی نکلتی جا رہی تھی، رفیق کی امیدیں دم توڑتی اور انتہائی گہری اور تاریک مایوسی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اسکول کے وسیع احاطے میں اندھیرا چھانے لگا۔ پولیس کی بڑی بڑی روشنیوں نے اسکول کو روشن کر دیا۔ پورے اسکول کی تلاشی مکمل ہو چکی تھی
اور اب صرف اسکول کا پچھلا حصہ باقی رہ گیا تھا، جہاں ایک انتہائی پرانی اور کم استعمال ہونے والی لائبریری موجود تھی۔ یہ لائبریری اسکول کے مرکزی حصے سے دور اور ایک الگ تھلگ عمارت میں واقع تھی، جہاں بچے بہت کم جایا کرتے تھے اور اس کا دروازہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ پولیس افسر نے ہیڈ ماسٹر سے کہا، کیا اس لائبریری کی تلاشی لی گئی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ لائبریری تو پچھلے کئی دنوں سے بند پڑی ہے اور اس کی چابی ہمارے سیکیورٹی گارڈ کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس عمارت کی صفائی کا بھی ذمہ دار ہے۔ افسر نے فوراً سیکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس لائبریری کا دروازہ کھولے۔ سیکیورٹی گارڈ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی پریشانی اور ایک انتہائی مدھم سا پسینہ ابھرا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابیوں کا وہ بڑا سا گچھا نکالا اور اس لائبریری کے بھاری اور پرانے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ رفیق کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں اس بند دروازے پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے چابی اس بڑے سے زنگ آلود تالے میں ڈالی اور اسے گھمایا۔ تالا کھلنے کی وہ کڑکڑاہٹ اور تیز آواز اس خاموش رات میں ایک انتہائی خوفناک اور پراسرار گونج پیدا کر رہی تھی۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر اس بھاری تالے کو نکالا اور اس لائبریری کے بڑے سے پرانے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر اندر کی طرف کھولا۔ دروازہ ایک لمبی اور خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اس لائبریری کے اندر کا وہ انتہائی تاریک، گھٹن زدہ اور پراسرار منظر ان سب کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگا، جہاں ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز راز دفن تھا جو رفیق کی پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیلنے والا تھا۔ لائبریری کے اندر کا وہ انتہائی تاریک، گھٹن زدہ اور پراسرار منظر ان سب کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگا، جہاں ایک ہولناک اور قیامت خیز راز دفن تھا جو رفیق کی پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیلنے والا تھا۔ لائبریری کے اندر ایک عجیب سی اور پرانی کتابوں کی وہ مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی جو سالوں سے بند کمروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بڑی اور تیز روشنیوں کا رخ اس وسیع و عریض لائبریری کے اندر کی طرف کیا۔ روشنی کی وہ تیز شعاعیں اس تاریکی کو چیرتی ہوئی لکڑی کی اس بڑی بڑی اور پرانی الماریوں پر پڑی، جس میں ہزاروں کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ رفیق کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکاری ہو رہی تھی، لیکن ایک باپ کی وہ تڑپ اور اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کا وہ جنون اسے زبردستی اندر کی طرف دھکیل رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ انتہائی کانپتے ہوئے اور دبے قدموں کے ساتھ اس لائبریری کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم پر اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں اس روشنی کی شعاعوں کے ساتھ مل کر اس تاریک کمرے کے ہر کونے، ہر الماری، ہر کرسی کو انتہائی دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی۔ لائبریری کا اگلا حصہ مکمل طور پر خالی تھا۔ کرسیاں اور میزیں اپنی جگہ پر موجود تھی اور وہاں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پولیس افسر نے روشنی کا رخ لائبریری کے اس نچلے اور انتہائی تاریک کونے کی طرف موڑ دیا، جہاں پرانی اور خستہ حال کتابوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا اور لکڑی کی ایک بہت پرانی الماری دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ روشنی کی وہ تیز شعاعیں جیسے ہی اس الماری کے قریب فرش پر پڑی تو وہاں کا منظر دیکھ کر پولیس اہلکاروں کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور ان کے چہروں پر ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک حیرت طاری ہو گئی۔ رفیق جو ان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس نے ان اہلکاروں کے کندھوں کے اوپر سے جھانک کر اس روشنی میں وہ منظر دیکھا تو اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف اور قیامت خیز چیخ نکلی جس نے اس پوری لائبریری کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کی چیخ سن کر باہر کھڑے اس ہجوم اور کلثوم کے دلوں پر موت جیسی ہیبت طاری ہو گئی۔ رفیق دیوانوں کی طرح ان پولیس اہلکاروں کو دھکے دیتا ہوا آگے کی طرف بھاگا
اور اس الماری کے قریب جا کر اپنے گھٹنوں کے بل اتنی زور سے زمین پر گرا کہ اس کے گھٹنوں سے خون رسنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے اور انتہائی جان لیوا دہشت کی وجہ سے مکمل طور پر کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہاں لائبریری کے ٹھنڈے اور سخت فرش پر اس کی پوری کائنات، اس کی وہ معصوم اور لاڈلی بیٹی ماہ نور ایک انتہائی بے حس و حرکت اور سرد لاش کی صورت میں پڑی ہوئی تھی۔ ماہ نور کا وہ معصوم چہرہ جسے رفیق نے صبح انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ چوما تھا، وہ اب موت کی زردی میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اس کی وہ نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار مٹی اور خون میں لت پت ہو چکی تھی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون کا ایک انتہائی گہرا اور سرخ چشمہ بہہ کر اس لائبریری کے فرش پر جم چکا تھا، اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اسکول آیا کرتے تھے، وہ اب بے جان ہو کر مٹی پر بکھرے پڑے تھے۔ رفیق نے دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اپنی اس مردہ بے جان بیٹی کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور ماہ نور کے اس خون آلود چہرے کو چومتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا باپ تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہے۔ تو یہاں اس اندھیرے میں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ چلو گھر چلیں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ماہ نور کی وہ بند آنکھیں اور اس کا وہ سرد جسم اب کبھی اپنے باپ کی التجاؤں کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس ظالم اور بے رحم دنیا کی تمام اذیتوں اور تمام خوابوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر اس انتہائی پرسکون اور ابدی نیند سو چکی تھی۔ رفیق کی اس دردناک اور روح فرسا چیخوں کو سن کر پولیس افسر نے انتہائی دکھ اور ہمدردی کے ساتھ رفیق کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن رفیق اپنی بیٹی کی اس لاش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب بہہ رہا تھا جس نے اس کے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ ہر صحن میں کھڑی کلثوم اور محلے کی عورتیں بھی رفیق کی ان چیخوں کی آواز سن کر پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس لائبریری کے دروازے تک پہنچ گئیں، اور جب کلثوم کی نظر اپنی اس اکلوتی اور معصوم بیٹی کی اس خون آلود لاش پر پڑی تو اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی، بلکہ اس کی آنکھیں الٹ گئی اور وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عورتوں نے فوراً کلثوم کو سنبھالا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا صدمہ اتنا شدید اور اتنا گہرا تھا کہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے انتہائی سخت اور مجبوری کے ساتھ رفیق کو ماہ نور کی لاش سے الگ کیا اور اس پورے علاقے کو انتہائی سخت اور محفوظ گھیرے میں لے لیا گیا تاکہ کوئی بھی شخص اس جائے وقوع کے قریب نہ جا سکے اور تفتیش میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ افسر نے فوراً محکمے کے ان ماہرین کو طلب کر لیا جو موت کی وجوہات اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ماہرین اپنے ان مخصوص آلات کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس لائبریری کے اس تاریک کونے کی انتہائی باریک بینی اور گہرائی کے ساتھ جانچ پڑتال شروع کر دی۔ انہوں نے ماہ نور کی لاش کی تصویریں بنائیں، اس کے ارد گرد موجود ہر چیز کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کیا اور فرش پر جمے ہوئے خون کے نمونے حاصل کیے۔ رفیق کو محلے کے کچھ لوگ پکڑ کر باہر لے آئے تھے، جہاں وہ زمین پر بیٹھا مٹی کو اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے شکوے کر رہا تھا کہ اس نے اس کی معصوم سی دنیا کو اتنی بے دردی سے کیوں اجاڑ دیا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کی وہ ساری خوشیاں اور اس کے وہ تمام خواب جو اس نے ماہ نور کی صورت میں دیکھے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں اس لائبریری کی تاریک اور خونی فرش پر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے تھے۔ ہیڈ ماسٹر اور اسکول کی تمام عملہ خوف اور دہشت کے مارے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کے اسکول میں ایک معصوم بچی کا اس قدر بھیانک اور دردناک طریقے سے مر جانا ان کی غفلت اور ان کی نااہلی کا سب سے بڑا اور سب سے شرمناک ثبوت تھا۔ ماہرین نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد
ماہنور کی اس بے جان اور سرد لاش کو ایک سفید چادر میں لپیٹا اور اسے ایک مخصوص سواری کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تاکہ اس کی موت کی وہ حتمی اور خونی وجوہات معلوم کی جا سکیں، جس کا راز ابھی تک اس تاریخ لائبریری کی ان دیواروں میں دفن تھا۔ ہسپتال میں موت کی وجوہات جاننے کا وہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک عمل شروع ہوا جس کا انتظار رفیق اور اس کے تمام رشتہ دار انتہائی قرب اور بے چینی کے ساتھ کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ حتمی اور تفصیلی رپورٹ پولیس افسر کے ہاتھوں میں پہنچی تو اس رپورٹ پر لکھی ہوئی وہ ہولناک اور قیامت خیز سچائی پڑھ کر اس سخت گیر اور تجربہ کار افسر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سخت اور خونخوار غصہ اتر آیا جس نے اس کے ارادوں کو انتہائی چٹان کی طرح مضبوط کر دیا۔ اس رپورٹ میں انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس ماہنور کی موت کوئی طبعی موت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی بیماری کی وجہ سے مری تھی، بلکہ اس کی موت اس کے سر کے پچھلے حصے پر ایک انتہائی زوردار اور جان لیوا چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی جو کسی بھاری اور سخت چیز سے ٹکرانے کے نتیجے میں لگی تھی۔ لیکن اس رپورٹ کا سب سے زیادہ روح فرسا اور دل کو چیر دینے والا حصہ وہ تھا جس میں ماہرین نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ماہنور کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بازوؤں پر کسی بالغ اور درندہ صفت انسان کے ہاتھوں کی انتہائی سخت گرفت کے وہ نیلے اور واضح نشانات موجود تھے جو اس بات کی چیختی ہوئی اور واضح گواہی دے رہے تھے کہ اس بچی کے ساتھ موت سے قبل انتہائی غلیظ، شرمناک اور جانوروں جیسی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بچی نے اس درندے سے اپنی جان بچانے اور اس کی شیطانی گرفت سے نکلنے کے لیے انتہائی شدت سے مزاحمت کی تھی، جس کے دوران اس کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گر پڑی جس سے اس کا سر اس لائبریری کے انتہائی سخت نوکیلے فرش سے ٹکرایا اور اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ رپورٹ اس کی ان تمام امیدوں اور اس کی تمام پسماندہ زندگی کے لیے موت کا ایسا پروانہ تھی جس میں اس کی روح تک کو زخمی کر کے رکھ دیا۔ جب رفیق کو اس رپورٹ اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی اس درندگی اور شیطانی کوشش کا علم ہوا تو اس کا وہ سارا ضبط اور اس کا وہ سارا رونا ایک انتہائی خطرناک پاگل پن میں اور ایک ایسے خونی طوفان میں تبدیل ہو گیا جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دیوانہ اور پاگلوں کی طرح اسکول کی طرف بھاگا اور اس نے چیخ چیخ کر اس درندے کو اپنے ہاتھوں سے چیر پھاڑ کر محلے کے کتوں کو ڈال دے گا جس نے اس کی معصوم اور لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ پولیس نے رفیق کو بمشکل روکا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس ظالم اور مکار قاتل کو بہت جلد تلاش کر کے اسے قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ پولیس افسر نے اپنی تفتیش کا دائرہ انتہائی وسیع اور سخت کر دیا۔ اس نے اسکول کے تمام اساتذہ، تمام عملے اور حتیٰ کہ ان بچوں سے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی جو چھٹی کے وقت ماہنور کے آس پاس موجود تھے۔ لیکن اس تشویش کے دوران پولیس افسر کی وہ کابی اور ماہر نگاہ مسلسل ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی تھی اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ اسکول کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو چھٹی کے وقت دروازے پر کھڑا تھا اور جس کے پاس اس لائبریری کی چابی موجود تھی جس میں ماہنور کی لاش ملی تھی۔ افسر نے سیکیورٹی گارڈ کے پچھلے تمام ریکارڈ اور اس کی روزمرہ کی حرکات و سکنات کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ سیکیورٹی گارڈ بظاہر تو ایک انتہائی شریف اور سادہ سا انسان نظر آتا ہے، لیکن اس کی نظریں اور اس کا رویہ اسکول کی چھوٹی اور معصوم بچیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک عجیب اور غیر معمولی حد تک مشکوک رہا تھا۔ وہ اکثر چھوٹی بچیوں کو ٹافیاں دیتا، انہیں بلا وجہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا اور انہیں اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے باتیں کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا رہتا تھا۔ یہ تمام معاملات اور وہ چابیوں کا گچھا اس سیکیورٹی گارڈ کو پورے خونی اور بھیانک کھیل کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ملزم ثابت کر رہے تھے۔ پولیس افسر نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا اور اس محکمے کے انتہائی خفیہ
اور تاریک تفتیشی کمرے میں منتقل کر دیا، جہاں بڑے بڑے اور خطرناک مجرموں کی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ ابتدا میں تو سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی ڈٹائی اور مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر بے گناہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، اور مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا کہ وہ چھٹی کے وقت اسکول کے صدر دروازے پر ڈیوٹی دے رہا تھا، اور اسے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا ماہ نور اس لائبریری کے اندر کیسے پہنچی اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ لیکن پولیس افسر اس کی ان جھوٹی کہانیوں اور اس کے مکارانہ چہرے سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ افسر نے اس پر تفتیش کی وہ تمام سخت اور انتہائی خوفناک طریقے سے استعمال کیے جو اس کے اس جھوٹے نکاب کو نوچنے کے لیے ضروری تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل اور عقابی شکن تفصیل کے بعد جب سیکیورٹی گارڈ کا جسم اور اس کا دماغ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تو بالآخر اس کے اندر کا وہ چھپا ہوا درندہ اور وہ ظالم قاتل اپنے اس غلیظ اور شرمناک سچائی کو اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اس ہولناک قیامت خیز اور روح فرسا واقعے کی تمام تر تفصیلات بیان کرنا شروع کر دی، جنہیں سن کر وہاں موجود تمام اہلکاروں کے خون کھولنے لگے۔ سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی شرمناک اور لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ اسے چھوٹی اور معصوم بچیوں کو دیکھنے اور انہیں چھونے کی ایک انتہائی غلیظ اور شیطانی بیماری لاحق تھی، اور وہ پچھلے کئی دنوں سے رفیق کی بیٹی ماہ نور کو مسلسل اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا، کیونکہ ماہ نور انتہائی خوبصورت اور معصوم سی بچی تھی۔ اس نے بتایا کہ کل دوپہر جب اسکول کی گھنٹی بجی اور تمام بچے اپنی کلاسوں سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو اس نے دیکھا کہ ماہ نور اپنی کلاس سے اکیلی نکل رہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی اور بچہ موجود نہیں ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کے اندر کا وہ درندہ جاگ اٹھا۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا ایک انتہائی شیطانی اور مکارانہ منصوبہ بنایا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ماہ نور کے قریب پہنچا اور اس نے انتہائی ہمدردی اور شفقت کا جھوٹا نقاب پہنتے ہوئے اس معصوم بچی سے کہا کہ بیٹی، تمہاری ڈرائنگ کی ٹیچر تمہیں اس پچھلی لائبریری میں بلا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں تمہاری اس خوبصورت تصویر پر کوئی بہت بڑا انعام دینا ہے۔ ماہ نور، جو کہ انتہائی معصوم اور سیدھی سادی بچی تھی، وہ انعام کی بات سن کر خوش ہو گئی، اور اس نے اس درندے کی بات پر مکمل اعتبار کر لیا اور بغیر کوئی سوال کیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی گارڈ اسے باتوں میں لگاتا رہا، اسکول کے اس پچھلے اور ویران حصے میں لے آیا جہاں وہ تاریک اور بند لائبریری بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے پاس موجود چابیوں کے گچھے سے وہ تالا کھولا اور ماہ نور کو انعام دینے کے بہانے اندر داخل کر لیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، سیکیورٹی گارڈ نے فوراً اندر سے دروازہ بند کر دیا اور لائبریری کی گھٹن زدہ تاریک فضا میں اس درندے نے اپنا اصلی اور خونخوار روپ ماہ نور کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس معصوم بچی کے ان چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا اور اس کے ساتھ اپنی اس غلیظ اور شرمناک حرکت کو پورا کرنے کی کوئی انتہائی غلیظ اور درندگی بھری کوشش شروع کر دی، جس نے ماہ نور کے دل و دماغ پر موت جیسی ہیبت طاری کر دی۔ ماہ نور خوف اور دہشت کے مارے چیخنے لگی اور اس نے روتے ہوئے اس درندے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ اس نے اپنے چھوٹے اور کمزور بازوؤں سے سیکیورٹی گارڈ کو دھکے دیے اور اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے انتہائی سخت مزاحمت کی۔ اس کشمکش اور خوفناک کھینچا تانی کے دوران سیکیورٹی گارڈ کی گرفت ماہ نور کے کپڑوں پر پڑی، جس کی وجہ سے اس کی قمیض کئی جگہ سے پھٹی۔ ماہ نور نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اس درندے کو ایک زوردار دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وہ چھوٹا سا وجود لائبریری کے اس فرش پر پڑی ایک پرانی کتاب سے ٹکرایا اور اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ وہ انتہائی زور اور تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف گری اور اس کا سر اس لائبریری کے ٹھنڈے، سخت اور نوکیلے فرش پر انتہائی شدت کے ساتھ ٹکرایا کہ اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ ماہ نور نے ایک ہلکی سی دردناک سسکی لی
اور اس کے بعد اس کا وہ معصوم جسم ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا، اس فرش پر بکھر گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کا وہ تمام اعتراف سن کر اس کمرے کی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے مزید بتایا کہ جب اس نے دیکھا کہ بچی کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے اور وہ مر چکی ہے تو اس کے دل میں پکڑے جانے اور پھانسی کے پھندے کا انتہائی شدید خوف پیدا ہو گیا۔ اس کی وہ ساری ہوس اور اس کی درندگی ایک ہی سیکنڈ میں دہشت میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے فوراً اس بچی کو فرش پر ہی چھوڑا، لائبریری سے باہر نکلا اور دروازے پر دوبارہ وہ بھاری تالا لگا کر اس طرح اسکول کے صدر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے سوچا کہ وہ رات کے وقت چھپ کر اس لاش کو کہیں ٹھکانے لگا دے گا، لیکن جب پولیس کی اس فوری اور سخت کارروائی نے اس کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور وہ اپنے اس بچھائے ہوئے غلیظ جال میں پھنس گیا، پولیس افسر نے اس درندے کے اعتراف کو مکمل طور پر ریکارڈ کر لیا۔ اس کے خلاف وہ تمام ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد اکٹھے کر لیے جو اسے موت کی وادی تک پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ اگلے دن سیکیورٹی گارڈ کو انتہائی سخت اور کڑے پہرے میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ پورے شہر کے لوگ اس عدالت کے باہر جمع تھے اور ہر شخص اس ظالم درندے کو اپنے ہاتھوں سے مارنے اور اسے چیر پھاڑنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ رفیق اور کلثوم بھی اس عدالت میں موجود تھے اور جب ان کی نظر اس درندے پر پڑی جس نے اس کی پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ نکلے۔ رفیق نے روتے ہوئے جج صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس ظالم کو ایسی دردناک اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ رہتی دنیا تک کوئی بندہ کسی معصوم بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ عدالت نے ان تمام ٹھوس شواہد، اس پولیس کی تفصیلی رپورٹ اور اس درندے کے اس واضح اعتراف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تاریخی اور اٹل فیصلہ سنایا جس نے پورے معاشرے کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا اور راحت بخشی۔ جج نے سیکیورٹی گارڈ کو قتل اور ایک انتہائی غلیظ اور شرمناک کوشش کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ اسے اسی وقت لٹکایا جائے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ اس فیصلے کو سن کر اس درندے کے چہرے پر موت کی بھیانک زردی چھا گئی جو اس نے ماہنور کو دی تھی۔ وہ روتا رہا اور منتیں کرتا رہا، لیکن قدرت کا اور قانون کا فیصلہ اٹل اس پر نافذ ہو چکا تھا اور کچھ دنوں کے بعد اس ظالم کو اس کے اس غلیظ اور خونی گناہوں کی پاداش میں پھانسی کے پندر پر لٹکا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دیا گیا۔ معاشرے کو ایک انتہائی گند اور شرمناک ناسور سے پاک کر دیا گیا۔ رفیق اور کلثوم کی وہ زندگی جو ماہنور کی موت کے بعد ایک انتہائی ویران شہر میں تبدیل ہو چکی تھی، اس میں اب کوئی خوشی اور کوئی مسکراہٹ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ روزانہ اپنی بیٹی کی اس چھوٹی سی قبر پر جاتے، اس کی تمام یادوں کو اپنے آنسوؤں سے تازہ کرتے۔ رفیق نے اپنی بیٹی کے کھلونے، اس کی تمام کتابیں اور اس کی ادھوری ڈرائنگ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو اس کی معصوم باتوں کو یاد کر کے روتا رہتا، لیکن ان کے دلوں میں ایک سکون اور تسلی ضرور تھی کہ ان کی بیٹی کے ظالم قاتل کو اس کے کیے کی سزا ملی جس کا وہ حقدار تھا، اور اب اس کی بیٹی وہ بے چین روح اس دنیا کے تمام خوف اور تمام دکھوں سے دور اپنے رب کی جنتوں میں ایک انتہائی پرسکون نیند سو رہی ہے، جہاں کوئی درندہ اور کوئی ظالم اس کی معصومیت نہیں چھین سکتا۔ یہی وہ دردناک قیامت خیز سچائی تھی جس نے اس معاشرے کو انتہائی گہرا اور روح فرسا سبق دیا کہ انسانوں کے روپ میں چھپے ہوئے درندوں کو پہچاننا اور ان سے اپنے معصوم بچوں کو محفوظ کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غفلت اور ایک ذرا سا بھروسہ انسان کی پوری کائنات کو ایک ساتھ اندھے اور تاریک کنویں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اور کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ زندگی صرف اور صرف پچھتاوا اور آنسوؤں کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سمندر بن کر رہ جاتی ہے جس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں رہ جاتا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔
پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔